नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाते हैं, फिर इस सोसाइटी को पे बैक करते हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी ही शख्सियत है। जी सर, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और अपना सारी की प्रोफेशनल लाइफ के मुतालिक बताया, लेकिन मुझे ये बताएं, बहुत सारे जैसे आपके स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे और वो बहुत सारे यंगस्टर भी देख रहे होंगे, वो भी जानना चाहेंगे कि आपकी जब ये आपने कॉलेज लाइफ थी या स्टडी के दौरान था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आजकल जैसे नौजवान है, बहुत सारी चीज़ें आपको डिट्रैक्ट करती हैं, आप फोकस और भी आउट होता है और कभी कभी डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं, ज़िंदगी में ऐसे मिसाइल पे आते, तो आपको भी ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? हाँ, आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग हर बच्चा जो है एक स्कूल लाइफ से जब हम गुज़रते हैं तो स्कूल लाइफ के एक अपना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मगर हमारा स्कूल या उसकी बिल्डिंग, आई वुड शेयर माई द पिक्चर ऑफ दैट स्कूल, मॉडल स्कूल का। इट वाज अमेजिंग स्पेस, बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है पुरानी। तो शरारतें भी होती थी, पिटाइयाँ भी होती थी, ऐसा नहीं। और हमारा दौर तो खैर था ही वही जिसमें जो है ना टीचर भी और पेरेंट्स भी शायद उसमें यकीन रखते थे कि पिटाई होगी तो बच्चा जो है ना वो कुछ सुधरेगा। ये अलामत थी करेक्शन की और दुरुस्तगी की। वक़्त देखें, बात ये है क्लास 4 में मैं साइंस का होमवर्क करके नहीं गया था, तो हमारी जो हेड मिस्ट्रेस होती थी डॉक्टर कमर वाहिद, मगर शी इज़ वेरी वेल नोन एजुकेशनिस्ट आल्सो, वो उस वक्त हमारी हेड मिस्ट्रेस होती थी। तो लेकिन बहुत सख्त थी, एंड एट द सेम टाइम शी वाज कलीग ऑफ माय फादर टू, बिकॉज मेरे फादर भी यूनिवर्सिटी में होते थे। तो साइंस का होमवर्क नहीं करके गया, तो उन्होंने वो जो लकड़ी का स्केल होता है येलो कलर का, सही, तो उन्होंने कहा कि जी हाथ यूं करो, और यूं करके और उन्होंने इधर उस पर जो है स्केलिंग की, तो छोटा था नेचुरली, तो वो उन्होंने काफ़ी मकसद उसको किया। जब स्कूल ऑफ हुआ, होम टाइम हुआ, तो सारे लाइन में बच्चे जो है ना बाहर निकल रहे, तो उस वक्त भी वो खड़ी होती थी, देखती थी डिसिप्लिन। तो जब मैं मुझ पे नज़र पड़ी तो उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ, हाथ दिखाओ। तो मैंने हाथ दिखाया तो मेरे हाथ थोड़े सूजे हुए थे। सही। तो खैर उन्होंने उसको थोड़ा सहलाया किया और उन्होंने कहा कि मकसद ऐसे ही प्यार किया और जाओ। अब इतना मेरे हाथ सूजे हुए थे, जब मैं घर पहुंचा तो आजकल के बच्चों की तरह नहीं है। आजकल तो ट्रेंड कुछ इस तरह से हो गया है ना कि मगर टीचर अगर बच्चों को कुछ कहे तो पीछे तो फिर एक बवाल खड़ा हो जाता है, पेरेंट्स आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, मैं तो वो हाथ जो है ना वो पीछे छुपा के चल रहा था कि कहीं वो हाथ जो है वालिदैन ना देख लें तो उल्टे जूते पड़ेंगे मजीद। मगर कोई ये को थोड़ी पूछेगा कि ये तुम्हें अगर अच्छा, अगर वैसे भी अगर कोई चोट लगे या कोई, हम लोग, हमारी बस होती थी जो कि जामशोर से हैदराबाद जाती थी, उसमें भी काफ़ी शरारतें होती रहती थी। खैर अगर वहाँ पे भी सपोज़ किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया आपका, तो मैं तो स्पेशली मैं अपनी बात करूँ, मैं तो आधी जो टेंशन होती थी मुझे ये होती थी कि झगड़ा तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन हाँ घर में अगर पता चल गया तो मकद और जूते पड़ेंगे। तो वो जो था स्कूल लाइफ में भी मकद तकरीबन ये इस तरह का सिलसिला होता था, और रिजल्ट अगर किसी चीज़ में ख़राब आ जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि सर जैसे आपके वालिदैन ने जैसा आपने बताया कि आपके दादा भी और सारा एजुकेशन से था, तो वो एक वो प्रेशर भी होता है कि घर के बड़े इतने पढ़े हैं, और जैसे आपने जिक्र भी किया कि वो
جب وہ پی ایچ ڈی آپ نے نہیں کی تو ان کا خیال تھا کہ آپ ابھی تک تعلیم میں، تو ایک پریشر بھی رہتا تھا ہر وقت کہ رزلٹ اچھا لانا ہے، پڑھنا ہے، بالکل ہر وقت آپ وہ ایک محتاط. اچھا میں اگر ذاتی طور پہ دیکھوں تو وہ ٹھیک ہے، مقد آئی واز فیئرلی گڈ اسٹوڈنٹ، ناٹ بیڈ، بٹ یہ ہے کہ میرا فوکس یہ ہوتا تھا کہ میں ابھی میں کچھ دن پہلے اپنے بچے کو بھی یہ کہتا تھا کہ میں نے کہا کہ دیکھو ڈونٹ مس یور کلاس. میں نے کہا کلاس اگر تم مس کرو گے تو تم دین یو آر بلینک کہ آج کلاس میں ہوا کیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو بھی یہی کہا کہ میں نے کہا میں کبھی بھی کلاس مس نہیں کرتا تھا. ہاں کی ہوں گی یونیورسٹی میں 2-3 کلاسز شاید کی ہوں گی، کچھ کلاسز کی ہوں گی، یا کالج لائف میں ہو سکتا ہے. بچہ جب پھر تھوڑی آزادی ملتی ہے تو تھوڑا دماغ بھی خراب ہوتا ہے نا، تو وہ اس وقت کی ہوں گی. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیکاز آئی نیور یوز ٹو مس کلاسز. اب آپ کلاس میں بیٹھے ہو، آپ ٹیچر کو دیکھ رہے ہو، نیچرلی آپ کچھ اور تو نہیں کر سکتے، آپس میں بات تو نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ آج ڈسکس کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو ریکال کرتے ہیں، میموری یا ایگزام کے لیے پریپریشن کرتے ہیں، تو آپ کو یاد آتا ہے کہ ہاں اس ٹاپک پہ سر نے کچھ ایسا کچھ کہا تھا. وہ جو ایسا کا جو ہنٹ ہے نا، وہی آپ کے لیے ایک سرا مل جاتا ہے اور آپ اس سرے کو لے کر کے جو ہے نا وہ چلتے ہیں. تو جنرلی آئی واز فیئرلی گڈ اسٹوڈنٹ، ناٹ ویری بیڈ، ناٹ ایون بیڈ. کالج میں تھوڑی مستیاں زیادہ کی، اور اس میں پڑھائی کالج کے کلاس کی حد تک پڑھائی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب بھی ہوئی. دین پہلی دفعہ جو ہے نا وہ مجھے کوئی ٹیوشن ویوشن کا سوچنا پڑا، ٹینشن ہو گئی کہ اب ایگزام جب ہوں گے تو اب کیا ہوگا. تو وہ تھوڑا سا ریگریٹ تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے ٹیوشن کے لیے دیکھنا پڑا. بٹ ان دا اینڈ اگین انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹس میرے بہت اچھے تھے، اور انجینئرنگ میں آپ کو اس زمانے میں، اب تو خیر وہ انٹری ٹیسٹ کا ڈفرینٹ معاملہ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا پرسنٹیج وائز ہوتا تھا اور ڈومیسائل وائز، کہ آپ کو ہوتا تھا کہ بھئی سول انجینئرنگ کے اندر سے حیدرآباد ڈسٹرکٹ کی اتنی سیٹیں ہیں، دادو ڈسٹرکٹ کی اتنی سیٹیں ہیں، کراچی کی اتنی ہیں، تو کسی کی اتنی. اسی طرح سے پھر الیکٹریکل انجینئرنگ اور ڈفرینٹ. اینڈ وین جب آپ ایڈمیشن فارم فل کرتے تھے تو وہاں پہ آپ پریفرنسز لکھتے تھے کہ فرسٹ چوائس دس، فرسٹ چوائس دس، فرسٹ چوائس. اچھا میرا جنرلی یہ رہا کہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ آج کل کے بچوں کو عجیب لگتی ہے سن کے، میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب میں اچھا ہماری ایج میں یہی ہوتا تھا کہ بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہی چلتا رہتا تھا. ٹھیک ہے، تو امی کی بھی خواہش تھی ڈاکٹر بنے، ابا نے بھی کہا ڈاکٹر بنے. تو جب ہم نے کالج شروع کیا تو مقد آئی واز ان فرسٹ ایئر پری میڈیکل. تو فادر کو ان کے دوستوں نے کچھ نے کہا کہ یار یہ آج کل ڈاکٹر واکٹروں کو نوکری ووکری نہیں ملتی، اور یہ کس چکر میں تم یہ تو بیٹھا رہے گا، کچھ نہیں کرے گا اور کچھ نہیں ہوگا، تو اس کو پری انجینئرنگ کراؤ. انجینئرنگ کل کو انجینئر بنے گا اور جو ہے نا زبردست کمائے گا، گاڑیاں ہوں گی. مگر انجینئر کا تو سوچتے ہی ایسا لگتا ہے کہ شاید جیسے ہی پاس ہوں گے تو ایک گاڑی گھر دروازے پہ کھڑی ہوگی. اور وہ تو وہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے، وہ کہتے انجینئرنگ کے لیے کہتے تھے کہ جب بچہ پہلے فرسٹ ایئر میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے، سمجھتا ہے میں چیف انجینئر ہوں، مگر بس جلدی چیف انجینئر لگنے والا ہوں. جب سیکنڈ ایئر میں آتا ہے تو وہ پھر ایک قدم نیچے آتا ہے اور وہ کہتا ہے سپرنٹینڈنگ انجینئر ہوں. پھر تھرڈ ایئر میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں ایگزیکٹو انجینئر. پھر جب فائنل ایئر میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو اسسٹنٹ انجینئر ہی صحیح. جب گریجویٹ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نوکری کوئی نہیں. تو وہ والا سین ہے. تو بیسیکلی میں پری میڈیکل میں، تو فادر کو جب دوستوں نے کہا
تو ایک دن فادر نے مجھے بتایا کہ جی اب تم ڈاکٹر نہیں بنو گے, اب تم انجینئر بنو گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو فادر آئے اور پرنسپل سے ملے اور وہاں پہ مجھے بلایا گیا اور وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ کل سے آپ جو ہے پری انجینئرنگ والی کلاس اٹینڈ کرو گے. تو میں پری انجینئرنگ میں چلا گیا. پھر جب یونیورسٹی میں آئے تو بڑی مزے, اب آج کل دیکھیں جس فیلڈ سے میں وابستہ ہوں, کمپیوٹر انجینئرنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے, تو جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہا تھا تو میرے پرسنٹیجز اچھے تھے اور آئی کوڈ چوز اینی ٹیکنالوجی. اور یہ بڑی بلیسنگ ہوتی تھی اس وقت کہ بھائی میرے نمبرز اتنے اچھے ہیں کہ میں کوئی بھی ٹیکنالوجی چوز کر لوں. اب پھر ڈبیٹ شروع ہو گئی. ڈبیٹ کون کر رہا ہوتا تھا؟ ڈبیٹ کر رہے ہوتے تھے فادر اور ان کے دوست کہ بھائی نہیں سول انجینئر بناؤ, نہیں آج کل سول انجینئر بہت ہو گئے ہیں, اب الیکٹریکل کا اسکوپ ہے, اب ایسا. تو میں نے کہا ڈرتے ڈرتے کہ مجھے نا کمپیوٹر, اچھا دیٹ واز دا فرسٹ ایئر جب کمپیوٹر ہماری یونیورسٹی میں کمپیوٹر انجینئرنگ جو ہے نا انٹروڈیوس ہو رہی تھی. تو فادر نے کہا کمپیوٹر انجینئر کیا مطلب کیا کرو گے؟ تو اس وقت الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہوتے تھے, وہ فادر کے دوست تھے. تو ان کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں کمپیوٹر میں جانا چاہ رہا ہوں. اچھا لڑکیاں دیکھنی ہیں, مطلب یہ تو لڑکیوں کی فیلڈ ہوتی ہے. اچھا. تو میں چپ ہو گیا. مقصد اس کے بعد تو مجال نہیں تھی کچھ کہنے کا. تو دس از ہاؤ آئی اینڈیڈ اپ ان الیکٹریکل انجینئرنگ. اور پھر کرتے کرتے, لیکن تھینکس ٹو مائی بیگم کہ انہوں نے مجھے واپس جو ہے نا میرا جو پیشن تھا اس وقت کمپیوٹر کا, تو انہوں نے مجھے جو ہے نا پش کیا, دھکا دیا, پل کیا ہر طرح سے, کہ انہوں نے پھر دین آئی شفٹڈ ٹو کمپیوٹر انجینئرنگ. تو یہ, اور یونیورسٹی میں بھی آئی آلویز اسٹوڈ ان ٹاپ 4-5 اسٹوڈنٹس الحمد للہ. اچھا رہا, لیکن مستیاں بھی بہت تھیں. ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, آئی ڈونٹ نو بتانا چاہیے, کہ یونیورسٹی میں ایک ہوتی ہے ریفرنس سیکشن ہوتا ہے لائبریری کا, اور ایک ہوتا ہے جہاں سے آپ کتاب بارو کر سکتے ہو. ریفرنس سیکشن کی کتابیں آپ کو ملتی نہیں ہیں, آپ وہاں جا کے پڑھتے ہیں. اب ہوتا کیا تھا کہ مجھے اس زمانے میں یہ اتنا وہ شوق ہو گیا تھا کہ میں 2-3 کتابوں سے دیکھ کر کے, اور اب اگر ایک کتاب سے اگر وہ نہیں ہوتا تھا معاملہ پورا, تو پھر دوسرے دن اب اگر آؤ یا اگر وہ پورا کرنا ہے, کوئی اسائنمنٹ یا کوئی ٹاپک پورا کرنا ہے, تو اب وہ کیسے کریں؟ تو میں نے نا وہاں سے کتابیں چرانا شروع کی ریفرنس لائبریری سے. تو میں کتاب چرا کے لے جاتا تھا, 1-2 دن اس میں سے جو بھی مجھے اسائنمنٹ وغیرہ بناتے ہیں وہ بنا کے اور واپس رکھ دیتا تھا آ کے. تو کبھی سر پکڑے نہیں؟ ہاں, تو پکڑا اس طرح سے گیا کہ کچھ جو ہوتے ہیں وہاں پہ گیٹ کیپر وغیرہ یا کچھ اور, تو انہوں نے کمپلین کی کہ ہم نے ان کو دیکھا, یہ کتابیں لے کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, لیکن ان کو لے کر آتے ہوئے دیکھا ہے ان کو. اور یہ ریفرنس لائبریری, اچھا جب لاتا تھا تو بندہ بے دھڑک لاتا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے کچھ جیسے وہ دیکھتے تھے کہ کتابیں اپنی ہیں یا لائبریری کی, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کنٹینیوسلی یہ جو ہے نا ریفرنس سیکشن کی کتابیں لا رہا ہے, تو یہ لے باہر جاتی کیسے؟ تو میڈم ممتاز, شاید نام نا, میڈم ممتاز تھیں جو کہ لائبریری کی ہیڈ تھیں, وہ ابھی بھی ادھر ہی شاید یونیورسٹی میں کہیں رہتی ہیں. انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کمپلین آئی ہے کہ تم کتابیں چراتے ہو اور پھر رکھتے ہو.
تو میں نے کہا آپ کو کس نے بولا ہے, کسی نے دیکھا مجھے چراتے ہوئے؟ کہ نہیں چراتے ہوئے تو نہیں دیکھا, لیکن تم جو کتابیں لاتے ہو ان میں اکثر ریفرنس سیکشن کی کتابیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا تو ہاں ایسا ہے. تو کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی پڑھنے کے لیے کرتا ہوں. مگر نیچے کتاب کائے کے لیے لے کے جاتا بندہ؟ پڑھنے کے لیے. تو اب چونکہ مجھے اس میں سے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے, میں سارا تو وہ لائبریری میں مجھ سے نہیں ہوتا, تو میں رات کو لے جاتا ہوں پڑھ وڑھ کے دوسرے دن لے کے آتا ہوں. تو شی سیڈ کہ اچھا ایک کام کرو کہ وہ میں ذرا دیکھوں کہ یہ کیسے تم کرتے ہو اور کہاں ویکنیس ہے. میں نے کہا یہ میں نہیں کروں گا, آپ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑیں گی پھر مجھے آپ جو ہے نا وہ کم. تو بڑا انٹرسٹنگ ہمارا مکالمہ ہوا. اینڈ پھر انہوں نے میرے لیے لیٹر لکھا چیئرمین کو کہ یہ کتابیں چراتا ہے اور واپس رکھتا ہے. تو مجھے چیئرمین نے بلایا اور وہ کافی مقد وہ بھی حیران پریشان تھے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو انوکھے قسم کی یہ کمپلین ہے کہ تم کتابیں چراتے ہو. لیکن میں نے کہا سر میں اس لیے لے کے جاتا ہوں, اب وہاں سے ملتی نہیں ہے تو میں کیا کروں. تو حرکتیں یونیورسٹی میں بھی ہوتی رہتی تھیں اس طرح کی چیزیں. یونیورسٹی لائف کو الحمدللہ بہت انجوائے کیا, پڑھا بھی اپنے اچھے سے پڑھا. اپنے ایم کو آپ نے ہاں کہیں پہ بھی وہ نہیں. اور الحمدللہ مقصد جیسے دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اسٹارٹ ہی پھر ایز اے لیکچرر کیا وہاں پہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ مقصد 2-2.5 سال جو بھی ہم نے وہاں پہ کام کیا, لیکچرشپ کی, آج بھی جو اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ عزت کرتے ہیں. سر یہ آپ نے جیسے بتایا ایجوکیشن بھی ہے, پھر آپ اس ادارے سے وابستہ ہوئے, اور یقینی طور پہ جب آپ ایک ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں تو آپ پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور پھر ایک ادارے کو آپ ایک اگلے لیول پر لے کر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, ساری ذمہ داریاں, پھر فیملی لائف بھی, تو یہ مشکل نہیں ہوتا مینیج کرنا؟ نہیں الحمدللہ دیکھیں, اگر آپ کی فیملی سپورٹ ہے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ یور فیملی سپورٹ. ٹھیک ہے. میرے اس پورے نیچرلی سفر میں اسی لیے بیگم کو وائف کو ہم سفر بولا جاتا ہے. تو وہ نیچرلی میرے ساتھ ہر طرح سے میرے ساتھ تھی, ہر طرح سے کوآپریٹ کیا. ایون جب میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مجھے ماسٹرز کے لیے بہت زیادہ پش کیا, تو میں سمجھے پورا دن صبح سے نکلتا تھا تو میں رات کو گھر آتا تھا, کیونکہ مجھے جاب بھی کرنی ہوتی تھی اور پڑھنا بھی ہوتا تھا. تو اس دوران میں انہوں نے جو اس وقت گھر کا بوجھ اٹھایا, آج تک میں نے واپس نہیں لیا ان سے, وہی اٹھا رہی ہیں. مگر گھر میں سودا کیا آنا ہے, کرنا کیا ہے, گھر کے مینٹیننس کے مسئلے, یہ چیزیں وہ چیزیں, تو وہ خود وہ کرتی رہی. انہوں نے مجھے مقصد کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کیا اس معاملے میں. جب انہوں نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا تبھی میں پھر جب ایپٹیک اسٹارٹ ہوا تو نیچرلی اٹ ٹک لاٹ آف ٹائم. میں صبح 8:45 بجے آ جاتا تھا ایپٹیک میں, اور 9:15 9:30 بجے جاتا تھا. اس دوران میں اگر میں میٹنگز کے لیے بھی نکلتا تھا تو حالانکہ میرے گھر سے آدھے کلومیٹر پہ میرا آفس تھا, لیکن میں گھر کبھی, میں نہیں سمجھتا کہ اتنی پوری لائف میں 1 2 3 دفعہ سے زیادہ شاید کبھی میں گھر گیا ہوں بیچ میں آفس آ. حالانکہ میں وہاں سے گزرتا تھا کرتا تھا, لیکن کبھی بھی نہیں. اور وہی میرا روٹین تھا, 8:45 بجے پہنچ جانا اور 9:15 9:30 9:10 بجے وہاں سے نکلنا. تو یہ جو اتنا سارا ٹائم وہاں پہ دیا, جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں, تو وہ ٹائم میں کبھی بھی نہیں دے پاتا کہ اگر وہ میری وائف جو ہے مجھے سپورٹ نہیں. حالانکہ وہ خود بھی پروفیشنل تھیں, خود بھی بینکر تھیں, وہ اپنی بھی جاب کر رہی تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی تھیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی تھیں, اور ان کو بھی اور پھر یس ویکینڈس وغیرہ بچوں کے ساتھ تھوڑا اچھا ٹائم گزر جاتا تھا. تو دس از ہاؤ ایکچولی آئی مینیج دیز تھنگس. مگر میں تو بلکہ شاید یہ لفظ بھی مینیج بھی نہیں, میں نے نہیں کیا, میری بیگم نے مینیج کیا, میں نے تو صرف کام کیا. یعنی یہ اس بات کی سر آپ وہ مثال ہے کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہے,
آپ کی فیملی جو آپ کو سپورٹیو ہے تو آپ کی پروفیشنل لائف میں گرو کرنے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر نہیں ہے نا آپ کو, اگر پیچھے فیملی لائف اور فیملی آپ کے لائف پارٹنر وائف آپ کی سپورٹیو نہیں ہے تو پھر تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. پھر تو مقصد آپ بڑھنے کے الجھنوں میں اور گھر کے مسائل میں بھی دب کے رہ جائیں گے. ایون اگر آپ شادی شدہ نہیں ہو, جیسے ینگسٹرز ہیں, اگر ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, ناٹ فائنینشلی بٹ مورلی, انکریجمنٹ ہوتی ہے, ان کے کام کو سمجھنا, ان کو مشورے دینا, تب تک وہ نہیں کر سکتے. مجھے اس پہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ یاد آئی. میں ماسٹرز کا میرا فائنل تھا اور اس زمانے میں نے ویب کے اوپر WAP ویب موبائل پروگرامنگ کے اوپر, تو ویب کے اوپر میں نے ایک پورا میرا فائنل ایئر کا پروجیکٹ تھا ماسٹرز کا. بڑا زبردست کام کیا ہوا, اچھا فرسٹ کلاس. اب صبح کو میرا وہ ہے اپنا اس کی پریزنٹیشنس وغیرہ تھیں اور ایسے ہی میں رات کو بیٹھا, میں نے کہا تھوڑا اور اچھا کر لوں, تھوڑا اور اچھا کر لوں, تھوڑا اور اچھا کر لوں. تھوڑا اچھا کرنے کے چکر میں کوئی گڑبڑ ہوئی اور وہ ایپلیکیشن چلنا بند ہو گئی اور میں پریشان. پھر تو میں رات پوری اس کو دیکھتا رہا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, اور وہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا ویسے ویسے ٹینشن بڑھ رہی تھی, فرسٹریشن, اور میں آخر میں نے کہا یہ نہیں ہوگا, اور میں بستر پہ لیٹ گیا. میرے بستر کے بالکل ساتھ ہی وہ کمپیوٹر پڑا ہوا تھا. آدھے ایک گھنٹے کے بعد شاید وائف نے کوئی کہا کہ میں چائے پلاتی ہوں آپ کو, اٹھو. اور یہ رات کے 3 بجے کے قریب شاید, آپ اٹھو, چائے پیو, اس کو دیکھو, ہو جائے گا, ریلیکس ہو کے دیکھو. تو چائے پی, میں اٹھا, بیٹھا, اور وہ میرے پیچھے کھڑی رہی. حالانکہ ان کی فیلڈ نہیں تھی, لیکن ایسے ہی پیچھے کھڑی رہی وہ میرے. اور آئی تھنک کوئی 5-10 منٹ میں وہ جو ایشو مجھے مل نہیں رہا تھا کہ کیا ہو گیا گڑبڑ, وہ ریزالو ہو گیا. تو دس از ہاؤ یو فیل لائک, مطلب چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو, اب وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے بھائی بہن ہیں, بالکل ایسے گھر پہ ہیں, تو ایوری ون پلیز اٹس رول. تو اس طرح سے سر, جیسے یہ ساری آپ نے اچیومنٹس بتائیں ادارے کی, آپ کو بہت سارے ایوارڈ ملے اور آپ نے پاکستان کو بہت سارے ممالک میں ریپرزینٹ کیا, اور IT کے حوالے سے تو کتنے اپنی زندگی سے آپ سیٹسفیکشن ملتی ہے آپ کو؟ اور پھر جو میں چاہوں گا کہ کچھ ایوارڈس کے متعلق جو بڑے سگنیفیکنس ہیں ان کے حوالے سے آپ تھوڑا دیکھیں. ایوارڈس میں یہ پیچھے ساری پکچرس لگی, کیونکہ میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں گا بھی, کیونکہ میں جب سے انٹر ہوا تو پورا روم جو ہے وہ ایوارڈ سے بھرا ہے, اور پورے ادارے میں تو ہم ضرور دکھائیں گے. اس میں جو 2-3 ایوارڈس ہیں کافی سگنیفیکنٹ ہیں, جیسے لائک یہ ہمارا ایک ایوارڈ ہے, یہ اس لیے 2 وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ پہلے امپورٹنس اس کی ہے کہ یہ کوالٹی ایشورنس کا ایوارڈ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ایوارڈ یہاں کی کسی لوکل باڈی کا نہیں ہے. یہ ایوارڈ ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ہے جو کہ پیرس کے اندر کوالٹی ایشورنس کی باڈی نے جو ہے وہ دیا اگینسٹ ایپٹیک کا جو نام تھا. اچھا, ایپٹیک میں نے آپ کو بتایا گلوبل ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اسی طرح سے اس کے گلوبل آفیسز بھی ہیں اور بھی ہیں. تو یہ ایوارڈ گلوبلی ایپٹیک کو نہیں ملا تھا, یہ اسپیشلی ایپٹیک پاکستان کو ملا تھا. زبردست زبردست. اینڈ یہ میرے خیال میں 2017 کی بات ہے شاید, ہاں 2017. ان حالات میں پاکستان کی ایک کمپنی کو چوز کرنا, اینڈ میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے پہلے پاکستان کی کتنی کمپنیز کو آپ ایوارڈ دے چکے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں, یو آر دا فرسٹ ون. گریٹ, ونڈرفل. تو اور انہوں نے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا, وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے سرٹیفکیٹ,
اور اس میں ایک انڈرٹیکنگ بھی لی کہ آگے ہم اپنے ملک کے لیے کس طرح سے کام کریں گے کہ کوالٹی اس ایجوکیشن کے اندر ووکیشنل آئی ٹی ایجوکیشن کے اندر کوالٹی کو کیسے انشور کرتے ہوئے چلے. تو دس از ونڈرفل ایوارڈ بیسیکلی. اینڈ جو نیچے آپ اپنے ملک کو بالکل جب ملک کا نام وہاں پہ الگ سے جذبہ ایک پیشن ہوتا ہے, فیلنگز الگ ہوتی ہیں. اور تو وہ ہے. اس کے علاوہ کافی سارے ایوارڈز ہیں, مقدم برانڈ آف دا ایئر ایوارڈ, اور پھر یہاں پہ گورنر ہاؤس میں اس وقت عشرت العباد گورنر تھے, تو ہوز ہو ایک پوری آرگنائزیشن ہے اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اس کا فرسٹ ایڈیشن یعنی کہ وہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم لانچ ہوئی. تو آئی تھنک یہ اوپر یہ پڑا ہوا ہے اینڈ ہوز ہو پروفیشنل. تو انہوں نے فرسٹ 50 پروفیشنلز کو پاکستان کے اندر ایوارڈ دیا, ریکگنیشن دی بیسیکلی کہ ہوز ہو کے اس میں چیپٹر میں. تو آئی واز آلسو ان فرسٹ 50 جو پہلا وہ عشرت العباد صاحب تھے اس وقت گورنر. اسی طرح سے اچیومنٹ کا ایوارڈ گورنر صاحب جو ہیں پنجاب کے چودھری سرور صاحب, انہوں نے وہ ایوارڈ دیا تھا. اس طرح سے بہت سے اور ایوارڈز میں, لیکن ایوری ایوارڈ بیسیکلی ایوارڈ ٹھیک ہے فار سیک آف ایوارڈ, لیکن ایوارڈ gives you encouragement in terms of recognition کہ آپ کا کام ریکگنائز ہوا, ٹھیک ہے. اور جب وہ اتنے سارے جو اور اچیورز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی آپ کے آرگنائزیشن کا نام آتا ہے کہ اس آرگنائزیشن نے بھی کچھ کیا ہے کام, تو یو فیل لائک کہ اوکے یو آر ریکگنائزڈ اینڈ آپ کی پھر موٹیویشن بڑھتی ہے ٹو ڈو مور بیٹر اینڈ بیٹر. تو اس طرح بالکل سر, آپ نے جیسے یہ ساری اپنی لائف اور اچیومنٹ کا ذکر کیا, میں چاہوں گا ان نوجوانوں کے لیے جو بالکل ابھی اپنی زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں, اپنے پروفیشنل کریئر میں آنا چاہتے ہیں یا ایجوکیشن شروع کر رہے ہیں, ان کے خواب بڑے ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا, مسائل ان کے پاس زیادہ ہیں, وسائل کم ہیں, کیا آپ ان کو میسیج دینا چاہیں گے اپنی زندگی کے تجربات سے کہ وہ اپنے خوابوں کو دیکھیں اور ان کو پرسیو کرنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں, آج کل کا نوجوان کے خواب بھی بڑے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ خواب بڑے ہونے چاہیے. ایٹ لیسٹ یو شوڈ تھنک واٹ یو وانٹ ٹو بی, ٹھیک ہے. لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل کے نوجوان کا خواب بڑا ہے. اچھا, ہوتا یہ تھا کہ جب آپ ہم جس ایج میں جب ہم بچے تھے تو وی ور نیور تھنک اباؤٹ کہ اچھا جی ابا کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس گاڑی کب آئے گی, نہیں, وہ دور ڈفرینٹ تھا. لیکن آج کا بچہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر ابا کے پاس کرولا ہے تو مجھے بھی کرولا ہی چاہیے, اور وہ کب آئے گی, ٹھیک ہے. تو اس کا پیشن ایون ارلی اسکول سے نا وہی لیول ہوتا ہے جو کہ اس کے پیرنٹس کا یا ان کا ہوتا ہے, یا اس سے بڑھ کر کے ہوتا ہے, اس سے کم نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. دین دے شوڈ آلسو ریئلائز کہ جو اسٹیٹس یا جس لیول پہ ان کے پیرنٹس یا جس لیول پہ وہ پہنچنا چاہتے ہیں, کوئی بھی ان کا آئیڈیل تھا جو اس لیول پہ تھا, اس کے پیچھے اس نے اپنی زندگی کا کچھ اس کا تجربہ ہے, اس کے ایکسپیرینسز جو ڈفرینٹ رہے, تو اور اس کی بیسس پہ وہ بندہ بڑھ کر کے وہاں تک پہنچا. تو میں بچوں کے لیے اسپیشلی یہ کہوں گا کہ یس, ڈو ڈریم ہائی, ڈو ڈریم فار دا برائٹر اینڈ برائٹسٹ فیوچر, بٹ یو آلسو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو اچیو دیٹ. بالکل, اس خواب کی تکمیل کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا, لازمی ہے تکمیل, ورنہ تو پھر ہم شیخ چلی کہلائیں گے. بالکل ایسے ہی کہ صرف خواب ہی دیکھتے رہو اور کچھ کرو نا, اور یہ سوچو کہ کوئی اور آ کے کرے گا ہمارے لیے, یا ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے اگر پیرنٹس تیار کر کے بھی دے دیں نا تب بھی نہیں چلے گا اگر میرے اندر پیشن نہیں ہے.
تو بچے کے اندر خود کے اندر پیشن ہونا چاہیے, اپنے خوابوں کو پرسو کریں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسیلنس کے ساتھ کریں, ٹھیک ہے, جو کریں اچھا کریں, تھوڑا کریں لیکن اچھا کریں, ایک یہ ہے. دوسرا میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں, میں باقی بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ریسپیکٹ یور ریسپیکٹ, اپنی عزت کو عزت دینا سیکھو پہلے, کہ جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اس کو عزت دو, اس کو سمجھو کہ مجھے اللہ نے یہ عزت دی ہے تو میں اس کو مینٹین کروں. سو دس از واٹ مائی میسج از. Thank you so much once again, sir. Thank you so much.